बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। सुबह जल्दी उठना और सुबह की रहमतें बरकतें जो हैं वो समेट लेना, आप यकीन मानिए ये भी एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है। और सुबह सुबह जो हर तरफ खामोशी होती है और एक पुरसकून सी फ़िज़ा होती है, आप यकीन मानिए ये सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए होती है, कुछ लम्हों के लिए होती है। उसके बाद ज़िंदगी की वही दौड़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर जो है आधी रात तक हर तरफ जो है शोर व गुल आपको नज़र आता है या सुनाई देता है। इस वक्त की खामोशी और इस वक्त को जो है हम तभी एंजॉय कर सकते हैं अगर हम सुबह अर्ली उठें। और आप यकीन मानिए कि इस टाइम जो है आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आप सुबह के अस्कार जो हैं खामोशी के साथ बैठ के वो कर सकते हैं। बहुत सा ऐसा ज़िक्र जो है वो आप सुबह के टाइम कर सकते हैं ताकि आपका पूरा दिन जो है वो पुरसकून गुज़रे, आप किसी परेशानी या किसी मुसीबत में जो है वो ना मुब्तला हो सकें। अपने बच्चों को, अपने घर को दूसरों के शर से महफूज रखने के लिए आप सुबह जो है इस टाइम एक ऐसा एहसार अपने गिर्द और अपने बच्चों के गिर्द बांध सकते हैं जिससे जो है आप अपने घर को और अपने बच्चों को जो है वो दूसरों की नज़रों से बचा सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो सुबह के अस्कार से ज़रूर करें, क्योंकि आजकल का दौर जो चल रहा है, आप यकीन मानिए कि आपको बहुत से ऐसे चेहरे नज़र आने वाले कि जो बहुत मुखलिस आपको बज़ाहिर लगते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि उनके दिलों में आपके लिए क्या चल रहा है आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो माय डियर लेडीज़, उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह के अस्कार बहुत ज़रूरी है वो कीजिए। और बहुत से ऐसे वज़ाइफ जो हैं वो हमें मिल जाते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले क्यों ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसे एसार जो हैं वो पढ़े जाएं या किए जाएं जो हमारे घर को लोगों के शर से और हसद से जो है वो महफूज रख सकें। अगर आप सुबह 5 बजे उठें तो आप यकीन मानिए कि आप बड़े ही पुरसकून टाइम के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं और कुरान पाक जो है वो पढ़ सकते हैं। मैं डेली जो है सूरह यासीन सुबह पढ़ती हूँ क्योंकि मैं बच्चों को 6 o'clock उठाती हूँ, तो पूरा जो 1 घंटा होता है वो मैं अपने लिए रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सूरह यासीन पढ़ ली थी, तस्बीह निकाल ली थी, सुबह के अस्कार कर लिए थे। उसके बाद मैं लाउडली जो है वो डाइनिंग पे लिविंग रूम में जो है रुकैया शरिया जो है वो लगा देती हूँ ऊंची आवाज़ में। और ये मेरे पास 13 to 15 मिनट्स का है और मैं इसको मतलब बच्चों के स्कूल जाने तक 2 या 3 बार इसको रिपीट कर देती हूँ। आप यकीन मानिए कि इसको लगाने से ये मेरे पास जो है कारी सुदेश साहब की आवाज़ में है और मुझे ऐसा लगता है कि रुकैया लगाने से आपके घर में जो डिप्रेशन, एग्ज़ाइटी या किसी का जो है कोई हसद की नज़र, बुरी नज़र जो है आप उसे महफूज रख सकते हैं। आप यकीन मानिए कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे टाइम आ जाता है कि आपको लगता है कि बस अब जो है लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बट हमारा जो है वो ईमान है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है या अल्लाह ताला के हम किसी एक नेम को पकड़ लेते हैं और उसका ज़िक्र करते रहते हैं और उसका जो है फ़ायदा आपको कुछ दिनों के बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जनाब आप भी ज़रूर इसको लगाएं, आप इसके देखेंगे, आप एक वीक जो है इसको डेली लगाएं और उसके बाद देखेंगे कि फ़र्क आपको वाज़िया नज़र आएगा। तो यहाँ पे रुकैया शरिया जो है वो मैं खामोशी के साथ सुन रही थी क्योंकि बच्चे भी सोए हुए थे, सब तरफ खामोशी थी और साथ में जो हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन ले लेती हूँ। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली बच्चों को उठाना और भागम दौड़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, बेशक बच्चे बड़े भी हों तो उनके पीछे जो है मदर्स को बोलना ही पड़ता है कि जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, लेट हो जाएंगे। तो यहाँ भी मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है अपना नाश्ता करने लगी थी और आप यकीन मानें कि इतनी गर्मी है ना 2-3 दिन से कि कोई भी हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 रस निकाले और बस चाय के साथ मैं ये लूँगी और उसके बाद आपको पता है कि वही डेली रूटीन हम मदर्स की जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जनाब आज घर के ना रूटीन की सफाइयाँ और मोपिंग करने के बाद जो है मैं अपने पौधों को जो है वो जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको आज थोड़ा सा जो है देखने लगी थी क्योंकि कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि उनकी जो केयर है ना वो इस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से जो है पहले हो रही थी। तो साथ साथ जो है बातें कर लेते हैं और साथ साथ जो है मैं अपने पौधों की जो है वो भी
تھوڑی سی ان کی جو ہے ٹینٹنگ بینٹنگ جو ہے وہ کر لوں، کیونکہ کچھ لیوز جو ہیں ان کے ڈرائی ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی کٹنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کچھ پودے جو ہیں ان کی لیوز اگر ڈرائی جو ہیں وہ پودے کے ساتھ ہی رہیں، یا ڈرائی لیوز جو ہیں آپ ان کو جو ہے وہ کٹنگ کر کے پودے سے دور نہ کریں، تو وہ خوراک جو ہے پودے کی وہ اتنی ہی لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے پودے کے پاس سے یا ساتھ سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری جو ہے وہ ریئل لائف میں ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو جو ہے بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت کرتے رہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ سٹریس میں رہے اور اس کو سوچ سوچ کے جو ہے نا وہ پاگل ہوتا رہے۔ تو آپ یقین مانیے کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ مسکرا کر سائڈ پہ ہو جائیں ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کا مطلب صرف آپ کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے سم ٹائم جو ہے اچھا بھلا بندہ بیٹھا ہوگا، یا کہیں آپ جو ہے کسی گیدرنگ میں ہوں گے، تو کچھ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے بہترین حال یہی ہوتا ہے کہ بس ان لوگوں سے جو ہے نا آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور لٹرلی جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں نا، آپ یقین مانیے کہ ان کے کامنٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے فلاں جو ہے اگر یہ کپڑا جو ہے فلاں نے پہنا ہوتا تو اس پہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا، یا یہ جو چیز ہے اگر فلاں نے کی ہوتی تو یہ بہت اچھی لگتی۔ مطلب ان چیزوں کو یا ان باتوں کو جو ہے اگر آپ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو سیریس لے کے بیٹھے رہے نا، تو آپ یقین مانیے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا وہ گرو نہیں کر سکتے۔ آپ کو صرف ان باتوں کا جو ہے نا وہ مطلب سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں یا ہم اپنے دل میں جو ہے کسی کے لیے اس قدر جلن رکھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے تقسیم سے مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے انکاری ہیں۔ تو آپ یقین مانیے کہ یہ صرف آپ کے دل کو جو ہے بے سکون کرے گا، اگلے بندے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے بس اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، اذکار کریں، اور اپنے بچوں کو جو ہے ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان لوگوں سے حد المکاں کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں، ان کی نظروں سے دور رہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی اپنی بات جو ہے وہ شیئر نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ نہ تو کبھی آپ کے ویل وشر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کو جو ہے وہ گرو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے بچوں کو۔ تو بس جہاں تک پاسبل ہو آپ کو ان لوگوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ کے چلنا چاہیے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے آپ سے جلن یا آپ سے حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی فیملی کے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے آپ اتنا ہی انٹریکشن رکھیں جتنا ضروری ہو۔ زیادہ انٹریکشن رکھنا جو ہے وہ نہ تو کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے اور نہ ہی ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اگر کوئی جو ہے آپ میں زیادہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے تو آپ جو ہے ان کو شٹ اپ کال دیں، کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے نا شٹ اپ کال دینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے سر پہ زیادہ مسلط کر لیتے ہیں نا، تو آپ یقین مانیں کہ اس کا جو خمیازہ ہے نا وہ پھر آپ کو بعد میں خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں نا ان لوگوں سے یا ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک کام کرتی ہوں۔ اچھا، آپ دیکھیں سارا دن گھر میں مصروف رہتے ہیں، کچن میں رہیں یا گھر کے کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو آپ ذکر جو ہے نا وہ تو اپنی زبان سے کرنا ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو اسپیشل جو ہے وہ ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ چلتے پھرتے جو ہے نا استغفر اللہ کی جو ایک ورد ہے نا وہ اپنی زبان پہ ضرور رکھا کریں۔ اس کے دیکھیں 2-3 فائدے ہیں۔ جانے انجانے میں ہم سے جو ہے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جب ہم استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں سارا دن، تو ہم اپنی غلطیوں کی جو معافی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو دعا کی قبولیت ہے اس کے بھی چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور سیکنڈلی آپ کو جو ہے آیت کریمہ وہ آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے سارا دن۔ مجھے لگتا ہے کہ آیت کریمہ جو ہے جب آپ پڑھتے رہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں نا یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا ان کے اثرات بہت دیکھے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، یہاں دیکھیں
ہم انسان ہر وقت کسی نہ کسی پرابلم سے یا کسی نہ کسی اسٹریس سے یا ڈپریشن سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر یا کچھ اذکار جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بالکل ضروری سمجھ لیں اور ضروری جو ہے وہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے نا آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ ڈھونڈیں، نہ کہ لوگوں کو بتا کر. کیونکہ جب آپ اپنے مسائل، اپنی پرابلمس یا اپنا کوئی بھی دکھ جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ وہ دکھ جو ہے نا وہ بڑھے گا، وہ کم نہیں ہوگا. اور جناب یہاں پہ روٹین کے کام جو ہے نا وہ آپ کے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ سارا دن چیزوں کی ڈسٹنگ اور کیئر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور گھر میں جتنے بھی آپ نے ڈیکوریشن پیس جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں یا ہینگ کیے ہوتے ہیں ان کی ڈسٹنگ بہت ضروری ہے، ادروائز جو ہے ان کی لک بہت گندی لگ رہی ہوتی ہے. تو جناب یہاں پہ ابھی اسکول بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا اور مجھے آج ان کے لیے بنانا تھا پاستا. تو جناب میں یہاں پہ پاستا بنا رہی تھی اور آج جو ہے نا میں چیز کے بغیر پاستا بنا رہی ہوں. اور آپ دیکھیے گا آگے جا کے کہ بالکل بھی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ چیزی پاستا نہیں ہے بلکہ یہ وداؤٹ چیزی پاستا ہے. سب سے پہلے یہاں پہ چکن کو جو ہے وہ آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے. جب ہم چکن کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں نا تو آپ یقین مانیے کہ اس کی جو اسمیل ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جتنی دیر ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہمارے کچھ جو ڈبے ہیں فوڈ کنٹینرز وہ خالی ہوئے تھے، تو ان کو دوبارہ سے ری فل کرنے سے پہلے جو ہے میں ہمیشہ واش کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب گروسری آئے اور ان میں نے چیزیں جو ہے وہ ری فل کرنی ہوں تو یہ مجھے جو ہے واش ملے اور ڈرائی ہوں. اگر آپ ایٹ دا اسپاٹ جو ہے ان کو واش کر کے اس میں چیزیں ڈالیں گے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان میں نمی رہ جاتی ہے اور اس سے پھر جو بھی آپ دال، شوگر کچھ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈبے میں ڈالتے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. مصروف رہنا بھی ہم سب خواتین کے لیے جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے، اور اپنے کام کو اچھے سے مینیج کرنا اور ٹائملی مینیج کرنا یہ بھی میں کہتی ہوں کہ ایک بہت ہی جو ہے نا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے انسان کے لیے. تو یہاں پہ جناب ہمارا چکن جو ہے نا وہ فرائی ہو گیا ہے. اب ہم اس میں جو سمپل سپائس ہم گھر میں یوز کرتے ہیں کسی بھی کھانے میں وہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس میں گرم پانی ایڈ کریں گے. گرم پانی ان دا سینس آپ ٹھنڈا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں، بٹ ساتھ ہی پاستا بوائل ہونے کے لیے پانی جو ہے وہ گرم تھا تو میں نے گرم پانی ایڈ کر دیا اور بس ابھی اس کو ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے جو ہے وہ لڈ دے کر پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے نا وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے. ساتھ پانی جو ہے ہمارا بوائل ہو گیا ہے. اب ہم پاستا جو ہے وہ بوائل کر لیں گے. اچھا، پاستا بوائل کرتے ہوئے آپ نے اس میں جو ہے نمک اور 1-2 چمچ جو ہے آئل وہ ضرور شامل کر دینا ہے، اس سے آپ کا پاستا جو ہے وہ کبھی بھی سٹکی نہیں ہوگا. اور جب آپ اس کو سٹرین کریں تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ڈال دینا ہے تاکہ اس کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ وہیں پہ رک جائے اور زیادہ اوور جو پاستا ہے وہ کوک نہ ہو جائے. تو بس یہاں پہ جو ہے ہمارا پاستا بھی بوائل ہو چکا ہے اور اب ہم نے جو چکن جو ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے پلیٹ میں سیپریٹ. اور اب ہم اس میں شامل کریں گے جنجر گارلک کا پیسٹ شامل کر لیں، یا آپ اس میں جو ہے خالی گارلک کلووز جو ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں، ان کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 1-2 چمچ اس میں میدے کے ایڈ کرنے ہیں. میدے کو آپ نے آئل میں اچھے سے جو ہے وہ بھوننا ہے. میدا آپ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی اچھا جو ہے وہ اس کی خوشبو آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہوگا. تو جب میدا جو ہے جب وہ بھون جاتا ہے تو اس کی ایک اسپیشل سی خوشبو جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے. تو بس اب آپ نے اس میں جو ہے فل فیٹ ملک آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. اگر تو آپ کے گھر میں فریش ملک آتا ہے تو آپ وہ فل جو ہے بلائی کے ساتھ دودھ شامل کریں گے. میں اس میں جو ایڈ کر رہی ہوں وہ میں نے بلائی والا دودھ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. جب آپ اس میں بلائی والا دودھ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی. آپ یقین مانیے کہ چیز ڈالنے سے بہتر یہ جو فل فیٹ ہم دودھ ڈال رہے ہیں اس میں یہ زیادہ ہیلدی ہے بچوں کے لیے. مدرس کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے ہوتی ہے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے جب اسکول سے وہ واپس آئیں تو ان کے لیے جو ہے ان کی پسند کی کوئی چیز بنی ہو. پھر بچے جو ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں، نخرے بھی نہیں کرتے، اور آلموسٹ سبھی بچوں کی چوائس جو ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے. تو جناب ہوپفلی آپ کو آج کی جو ریسیپی ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو آپ نے جو ہے اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو شیئر کریں ود یور فرینڈز، ود یور فیملی، اور ایک پیارا سا جو ہے وہ کمنٹ ضرور کیجیے گا
تو انشاءاللہ ملیں گے جناب نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.